आया नंबर हमारे पास जी 222। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वयस अलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल महिद, किसके बारे में? हैज के बारे में। कुल, कह दीजिए, हुआ वो, अज़न अज़ियत है, फ़अतज़िलू, तो अलग रहो, अन्निसाअ, औरतों से, मिनल महिद, हैज में, वला, और ना, तक़रबू हुन्ना, तक़रबू हुन्ना, तुम करीब जाओ उनके, हत्ता, यहाँ तक के, यतहुर्ना, वो पाक हो जाएं, फ़ाइज़ा, फिर जब, तज़हरना, वो अच्छी तरह पाक हो जाएं, फ़अतूहुन्ना, तो आओ उनके पास, मिन हैथु, जहाँ से, अमरकुम, हुक्म दिया तुम्हें, अल्लाहु, अल्लाह ने, इन्ना, बेशक, अल्लाह, अल्लाह, युहिब्बु, मोहब्बत रखता है, अत्तवाबीना, बहुत तौबा करने वालों से, व युहिब्बु, और वो मोहब्बत रखता है, अल मुतत्तहिरीन, पाक रहने वालों से, पाक रहने वालों से। और आपसे हैज के बारे में पूछते हैं, कह दो वो नजासत है, बस हैज में औरतों से अलग रहो और उनके पास ना जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो लें। फिर जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को दोस्त रखता है और बहुत पाक रहने वालों को दोस्त रखता है। अब इसमें जो नई चीज है वो है अल महीर, या फिर हैज से रिलेटेड जो है, अनिल महीर, हैज के बारे में। तो जो हैज के हवाले से ये कि हैज का आना, हैज का मुकाम, हैज का जमाना, तो ये उस खून को कहते हैं, उस खून को कहते हैं जो औरतों को हर माह आता है, लाइक एक मंथली उनका जो साइकिल चलता है, उसकी बात की जाएगी। फिर आगे है अवन, अजियत है, ठीक, ईजा, तकलीफ, नापाकी या गंदगी, ठीक। फिर उसके बाद है फाताजिलू, तो ये जी है आइन जालाम से, किनारा कशी करने के हवाले से और अलग रहने के हवाले से। और ड्यूरिंग आया मैं आप लोगों को इन दोनों वर्ड्स का भी मीनिंग वाज़ेह कर दूंगी इंशाल्लाह। जहां तक इस आयत का शान नजूल है तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि यहूद की आदत थी कि जब उनमें से किसी औरत को अय्याम आते, ठीक है, जब उनमें से किसी औरत को अय्याम आते तो वो उसको ना तो अपने साथ खिलाते थे और ना अपने घर में रहने देते थे। सहाबा कराम ने उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई। तो इस आयत में हमें फिर रूलिंग्स मिलती हैं कि ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड किस तरह से गुजर बसर करना है एज ए कपल, जब औरत का जो है मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाता है। वयस अलूना का अनिल महीज, वो सवाल करते हैं आपसे हैज के बारे में। तो अल्लाह ताला ने हैज के बारे में मुसलमानों के सवाल से आगाह फरमाया है कि हैज के बारे में मुसलमान ये वजाहत चाहते थे, उनको ये डिटेल्स चाहिए थी कि औरतों से फिर किस तरह से जो है वो ताल्लुक रखा जाए, जैसा कि हैज के दिनों से पहले था, या फिर मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए जैसे यहूदी किया करते थे, ठीक। तो उन्हें क्या कहा गया? कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फिल महीज़। अल्लाह ताला ने हैद के बारे में फिर फरमाया कि वो एक नजासत यानी गंदगी है। फिर क्या करो? फ़अतज़िलू, तो अलग रहो, किससे? अन्निसा, औरतों से, फिल महीज़ी, जब उनका ये मंथली साइकिल का टाइम है, ये हैज का टाइम चल रहा है। चुनाचे क्या करो? हैज में औरतों से अलग रहो। अल्लाह ताला की हिकमत का ये तकाजा था कि गंदगी से रोकर उसकी हदूद मुकर्रर कर दें, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हैज की जगह से दूर रहो। तो हैज की हालत में औरतों के करीब ना जाओ, यानी उनसे सोहबत ना करो। तो औरतों के करीब ना जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ जिस जगह से है जो है वो वहाँ होता है, उस जगह से अवॉइड करने की, मतलब कि सोहबत ना करो, ताल्लुक कायम ना करो, ये इस हवाले से मना किया गया। लेकिन इस इसमें हमें जो रूलिंग्स मिलती हैं
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنی کسی بیوی کے ساتھ ویسے اختلاط کرنا چاہتے تھے تو اسے ازار پہننے کا حکم فرمایا کرتے تھے، تب اس کے ساتھ اختلاط فرماتے. اسے بخاری میں روایت کیا گیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں جو ہے حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک جو ہے مسجد میں بیٹھے بیٹھے میری طرف میرے حجرے میں نکال دیتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو دھو دیتی تھی اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی تھی. یہ صحیح مسلم میں منشن ہے. پھر اسی طرح سے مزید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھی بھی کیا کرتی تھی. یہ بخاری میں مینشنڈ ہے. پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت میں حیض والی ہوتی تھی. اسے بھی بخاری میں مینشن کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے مسجد سے جائے نماز اٹھا کر دو، تو میں نے کہا میں تو حائضہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. اب جہاں تک بات ہے حیض کی، تو حیض بلوغت کے بعد جب بالغ ہو جاتی ہیں بچیاں تو عورت کو مخصوص ایام میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں. ٹھیک. تو حید کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں ہے. اس حالت میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں ہی پاک ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حید ایک چیز ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دیا ہے. اس میں مزید جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سفر پہ نکلی تھی حج کے ارادے سے، تو ہمیں اس میں مزید احکامات بھی ملتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے، جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج سے رونے لگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، کیا حائضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا. تو جو جو چیزیں الاؤڈ ہیں وہ اور جو نہیں الاؤڈ وہ بھی انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کرتے چلیں گے. ابھی یہ دیکھیے کہ اذن آپ نے پڑھا اذیت ہے، اس کو دیکھیں. اس کا جو لفظ ہے وہ حیض کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے مراد گندگی بھی ہے اور بیماری. ٹھیک. کیونکہ عورت جو ہے بیماری کے بہت بہت قریب ہوتی ہے. جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں بیفور پیریڈز اینڈ آفٹر پیریڈز، کبھی کچھ موڈ سوئنگز، کبھی صحت کی خرابی یا ویکنس کا نہ ہونا یا ویکنس کا ہونا. ٹھیک ہے. ویکنس کا ہونا، موڈ سوئنگز کا ہونا، پینفل سچویشن. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اذن اذیت کو مینشن کیا ہے واضح. یہ اذیت صرف ایک عورت کے لیے ہی نہیں ہوتی. اب ظاہری سی بات ہے، اب اس اذیت کے فیز سے جب ایک عورت گزر رہی ہے تو اس کا جو شوہر ہے وہ بھی ساتھ میں اس کے تعاون کر رہا ہے نا، کہ وہ اس کو لائک ہرٹ نہیں کر رہا اس کی فیلنگز. کہ جی ان دنوں میں ظاہری سی بات ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کرنے کے حوالے سے، تو ہسبینڈ کا کوآپریشن بھی بہت معنی رکھتا ہے، بجائے اس کے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ لڑ کے یا ناراض ہو کے بیٹھ جائے. تو اذیت تو ہے ہی ہے. اس سے پہلے کی سچویشن، اس کے ہونے کی سچویشن، اس کے بعد کی سچویشن. تو عورت کے لیے ایک اذیت والا معاملہ ہے. بیماری کے لحاظ، بیماری کے بہت قریب قریب وہ ہوتی ہے. پھر گندگی کو بھی اگر کہا جائے تو طبی لحاظ سے فزیکلی جو ایک عورت ہے اس حالت میں عورت صحت کی نسبت بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پینفل سچویشن کی وجہ سے، موڈ سوئنگز کی وجہ سے، یا پھر یہ جو اذیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس آیت میں اس لفظ کے ساتھ واضح کر دی ہے. تو ہر عورت کے جسم اور اس کے مزاج کے لحاظ سے اس کی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو عموماً کم از کم 3 دن ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہو سکتا ہے. اور ہر عورت کو اپنی عادت کا اس حوالے سے علم ہوتا ہے. اس میں اسکالرس کی مزید کیا رائے ہیں انشاءاللہ وہ اس آیا کے اینڈ میں دیکھیں گے. یہ تو ہم نے اس حوالے سے جان لیا کہ حیض ایک جو نیچرل سچویشن ہے، ایوری منتھ وومن از گوئنگ ٹو فالو دا پیریڈس، وہ ہے. لیکن جہاں تک بات ہے استحاضہ کی،
تو بعض اوقات عادت کے خلاف جو ہے بیماری کی وجہ سے جو خون آتا ہے اسے استحاضہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہمیں ملتی ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کے دن آئے تو نماز چھوڑ دیا کرو، اور جب حیض کے دن گزر جائے تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اسے بھی صحیح بخاری میں مینشن کیا گیا ہے۔ تو حیض بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب حیض سے بڑھ کے اگر ڈیز ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں تو ظاہری سی بات ہے، اس کا تو ایک سائیکل ہے نا حیض کا۔ اب جو ڈیز ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں اٹ ول فال ان دا کیٹیگری آف استحاضہ۔ اور جہاں تک نفاس کی بات ہے تو نفاس وہ خون ہوتا ہے جو آفٹر ڈیلیوری یا ڈیورنگ ڈیلیوری شروع ہو جاتا ہے یا آفٹر ڈیلیوری شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایک خاتون کے مزاج، اس کی طبیعت، اس کی صحت کے اکارڈنگ اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ سم ٹائمز اٹ گوز فار 6 weeks، sometimes it goes for maybe more than that, and sometimes it just remains for 5-6 days۔ ڈپینڈ کرتا ہے ہر عورت کی اپنی پرسنالٹی کے اوپر، اس کے مزاج کے اوپر، اس کی صحت کے اوپر، کہ وہ کتنے ڈیز نفاس کا پیریڈ بھی اس کے لیے ایکسٹینڈ کرے گا۔ تو اب یہ جو عورت کو زچگی کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، ٹھیک؟ تو اب حیض کے، نفاس کے، استحاضہ کے سب کے احکامات ڈفرینٹ ہیں۔ تو نفاس میں جب جتنی دیر اس عورت کو جو ہے وہ اسپاٹنگ ہو رہی ہے وہ نماز نہیں پڑھے، لیکن جیسے ہی اس کا جو بلڈ جو ہے وہ رک جاتا ہے اس کے بعد چاہیے کہ وہ اچھے سے غسل لے اور اپنی نمازیں شروع کرے۔ اس طرح استحاضہ میں چونکہ بلڈ کنٹینیو ہی رہتا ہے تو وہ اپنے ڈیز کاؤنٹ کرے ہر منتھ کے، کہ اسے کس ڈیٹ کو یوزلی پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں اور کس ڈیٹ تک ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مزید ڈیز ایکسٹینڈ ہو رہے تو ان کو استحاضہ میں شمار کرے اور اپنی نمازیں ادا کرے۔ اب حیض کے جو پرنسپلز ہیں، جو رولنگز ہیں، وہ یہ ہے کہ حائضہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے؟ ابھی دنیا میں یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے ان دنوں۔ I came to know about this کہ جی حائضہ جو ہے وہ نماز ادا کرے گی یا کرے وہ، اور شاید بھی وومن دس رول اور جو کہ ابھی خام خام سر اٹھا رہا ہے۔ تو یہ اپنا مائنڈ کلیئر کر لیں کہ قرآن کی یہ آیت اس چیز پر دلیل کرتی ہے کہ عورت نماز جو ہے وہ ادا نہیں کرے گی ڈیورنگ پیریڈ، طواف بھی نہیں کرے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ کہ آ چکے، وہ طواف بھی نہیں کرے گی، وہ نماز ادا نہیں کرے گی، وہ روزہ بھی نہیں رکھے گی، ٹھیک؟ تو حائضہ نماز نہیں پڑھ سکتی، حیض کے دوران اسے نماز معاف ہے، اس کی قضا بھی اس پر واجب نہیں ہے ایمان، ٹھیک؟ وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتی کیونکہ اسے روزے، لیکن روزے اسے معاف نہیں ہیں، نماز اسے معاف ہے، وہ نہیں ادا کرے گی ڈیورنگ پیریڈ، بعد میں اس کو ان نمازوں کی کوئی قضا نہیں دینی ہے۔ لیکن روزے ڈیورنگ منتھلی سائیکل وہ نہیں رکھے گی، لیکن روزے اسے معاف نہیں ہیں بلکہ بعد میں ان کی قضا دینا اس پر واجب ہے۔ پھر خانہ کعبہ کا جو طواف ہے بیت اللہ کا، حج کے باقی سب رکن وہ کر سکتی ہے، اور واجب جو طواف کعبہ کے لیے اسے اس وقت تک رکنا پڑے گا جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے۔ جب وہ طہارت حاصل کر لے گی تو پھر جو طواف کعبہ ہے تب کرے گی وہ۔ وہ کعبہ میں کسی مسجد میں داخل ہونے سے اوائڈ کریں۔ پھر یہ جو ہمارا قرآن ہے، ڈیفینیٹلی یہ قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے اسے ٹچ نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ تو اس میں علماء کے نزدیک اس حوالے سے تھوڑی فلیکسیبلٹی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ زبانی قرآن کریم کی تلاوت جو ہے اسے کر سکتی ہے۔ اس میں بھی بہت ساری رولنگز ملتی ہیں اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ اوپینین، تو اگر آپ چاہیں تو وہ آپ کو ڈیٹیلز بعد میں دے دوں گی انشاءاللہ۔ استحاضہ حیض سے بالکل الگ چیز ہے۔ استحاضہ بیماری ہے، لائک ادر ڈیسیزز یو ہیو ٹو کنسیڈر اٹ بیماری کی یہ بیماری ہے، جبکہ حیض بیماری نہیں ہے بلکہ یہ تو ہیبٹ میں شامل ہے عورت کی، ٹھیک ہے؟ حیض بیماری نہیں ہے بلکہ عورت کی عادت میں شامل ہے، لہذا استحاضہ میں وہ تمام پابندیاں اٹھ جاتی ہیں جو حیض کی صورت میں تھیں، حتیٰ کہ اس سے صحبت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ استحاضہ چونکہ سچویشن ہی بیماری کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک رگ کا خون ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے، اس کی رولنگز بھی اس وجہ سے ڈیفرنٹ ہیں۔
اب حیض کے بارے میں جو جیوز میں یہودیوں میں جو غلط فہمی تھی وہ میں نے آپ کو اس کے شان نزول میں رکھ دی تھی کہ حائضہ عورتوں کو نہ اپنے ساتھ یہود کھلاتے تھے نہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، تو یہودیوں نے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ یہود میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ اسے نہ تو کھلاتے تھے نہ ان کو اپنے گھروں میں ساتھ رکھتے تھے۔ تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جو ہے وہ ویریفائی کرنا چاہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا یہی وَيَسْأَلُونَكَ سے لے کر فی المحیض تک، ٹھیک؟ تو آپ سے حیض کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ وہ گندگی ہے، بس عورتوں سے حیض میں جدا رہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر واضح فرما دیا کہ صحبت کے علاوہ باقی سارے جو کام ہیں وہ چھوڑ دو۔ لائک ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ایک نارمل ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، ادر دین دیٹ یو آر الاؤڈ ٹو کم کلوز ٹو ایچ ادر۔ ولا تقربوہن، پھر آگے ہم چلتے ہیں، ولا تقربوہن حتی یطہرن۔ اب یہ دیکھیں کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، تو حیض کی حالت میں عورت کے قریب نہ جانے کا حکم ہے جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ حیض سے پاک ہو جائیں یعنی حیض کے بعد غسل کر، جب ان کی جتنے ڈیز تھے ان میں جو لائک وہ اب سائیکل سے اپنے فارغ ہو گئی ہیں، اب نو مور بلیڈنگ نو مور اسپاٹنگ، وہ بالکل پاک صاف ہو چکی ہیں، اب وہ غسل لیتی ہیں اچھے طریقے سے، تو وہ کیا ہے، وہ حیض کے بعد اب انہوں نے غسل کر لیا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ امرکم اللہ، کہ پھر یہ ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ۔ تو یہ چیز اس چیز کو واضح کر دیتی ہے کلین بولڈ ورڈز میں کہ جہاں سے حیض جاری ہوتا ہے ڈیورنگ پیریڈز انہی جگہ پہ جانے سے اوائڈ کرنے کا کہا گیا، ٹھیک؟ اور جب حیض رک جائے تو اسی جگہ الاؤڈ ہے صحبت کرنا۔ یہ ایک صحبت کے پوائنٹ آف ویو کو یہ چیز کلیئر کر دیتی ہے، اب مزید کوئی ڈاؤٹ بچ نہیں جاتا پیچھے۔ اب یہ کوئی کمپلین نہیں ہے کہ کم ٹوورڈز کہ کرو، کرے کرو ریلیشن یا صحبت کرو، نہیں، اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو تم کرو، لیکن کوئی کمپلجن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ان کے پاس آؤ سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حالت حیض میں جس کے استعمال سے تمہیں سٹاپ کیا تھا کہ نہیں اس مقام پر نہیں جانا، اب جب حیض بند ہو گیا ہے تو اسی کی اجازت ہے، یعنی کہ شرمگاہ کی اب اجازت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوہر کو کس تعلق کی اجازت نہیں دی ہے؟ اس میں ہمیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حائضہ سے ہم بستری کی، ٹھیک، ڈیورنگ پیریڈز اگر کسی مرد نے اپنی وائفز کے ساتھ صحبت کی ہے، یا پھر فعل قوم لوط، کیونکہ وہ تو جو ہے وہ پہلے تو انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ ہی یہ عمل شروع کیا کہ انہوں نے فرنٹ پارٹ کو چھوڑ کر انہوں نے دوبر سے کام شروع کیا، پھر ان کے لیے عورتیں بھی ناکافی ہو گئی، وہ کہتے جی مرد ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ تو عملے جو قوم لوط ہے اس سے بچنا ضروری ہے، تو یہ جو حدیث ہے اسی چیز کو ایکسپلین کری کہ جس نے حائضہ سے ہم بستری کی یا عورت سے فعل جو قوم لوط نے کیا تھا وہ کیا یا کاہن کے پاس کیا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ فعل قوم لوط کیا تھا، جو حیض کی جگہ کو اوائڈ وہ کرتے تھے اور انہوں نے پھر کیا صورتحال جو ہے اڈاپٹ کر لی تھی۔ یا کاہن کے پاس گیا کوئی شخص تو اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس کا انکار کیا، اسے جامعہ ترمذی میں منشن کیا گیا ہے کہ جس نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی یا پھر فعل قوم لوط کیا یا کاہن کے پاس گیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس کا انکار کیا۔ اب ڈفرنس جان لیجئے، جو پیچھے ہم یطہرنا اور تطہرنا کا، یطہرنا وہ پاک ہو جائے، طہارا دونوں کا سیم روٹ ہے، بٹ what is mentioned over here
या तो होरना से मुराद खून हैद का जो है बंद हो जाना है, नो मोर ब्लीडिंग नाउ। ठीक है। तो हरना का मतलब क्या है कि वो अच्छी तरह से पाक हो जाए। जब वो रुक गई है सारी ब्लीडिंग तो उसके बाद वो गुस्ल ले ले, तो इससे मुराद गुस्ल करना है। अब पाक हो जाने से मुराद क्या है कि हैज का खून बिल्कुल बंद हो गया है। तो हाइजा औरत पर गुस्ल फर्ज है, और गुस्ल की सेहत के लिए खून का मुनक़ते होना जरूरी है, कि खून बिल्कुल आना बंद हो गया है। इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि मुस्तकिल तौबा करने वालों से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनाहों से मुस्तकिल तौबा करते रहने वालों से मोहब्बत करते हैं। एक युहिब्बु, हा बाबा इसका रूट है, और अत्तवाबीना जो है बहुत ज्यादा तौबा करने वाले को कहते हैं। ठीक है, आप देखें ना, युहिब्बु और युहिब्बु दोनों की तकरार आई है, और बीच में क्या खास क्वालिटी आई है, अत्तवाब, जो कि कौन है, बहुत ज्यादा तौबा को करने वाला है वो। और फिर अगली तोहर से आई है कि जो बहुत ज्यादा पाक साफ रहने वाला है। ठीक। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला मोहब्बत रखता है बहुत किससे, तौबा करने वालों से, और वो मोहब्बत रखता है बहुत ज्यादा पाक साफ रहने वालों से। तो अल्लाह ताला गुनाहों से जो भी परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर परसिस्टेंसी के साथ, मुकम्मल डिटर्मिनेशन के साथ तौबा करता रहता है, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसके इस एक्शन से मोहब्बत करता है। यानी उन लोगों को जो हमेशा तौबा करते रहते हैं, व युहिब्बुल मुततहिरीन, और अल्लाह सुब्हाना व तआला पाक रहने वालों से भी मोहब्बत करता है, जो सिर्फ जाहिरी तौर पर पाक नहीं रहते बल्कि बातनी तौर पर भी पाक रहते हैं। जाहिरी तो वो हमारी तहारत है, जो हमने अपनी बॉडी को क्लीन कर लिया, अपने फेस को, हमारे हमें प्रॉपरली मिसवाक की या टीथ ब्रश किया, हमारे मुंह में से किसी तरह की स्मेल नहीं आ रही, सो एंड सो ऑन, हमारे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स क्लीन हैं, हमारे साथ कोई भी बैठा सके, अच्छी फीलिंग आ रही। तो लेकिन ये तो हो गई ज़ाहरी तहारत। एक एक बातनी तहारत होती है कि इंसान शिर्क से पाक रहे, ऐसी जो चीजें जो दिल में हैं वो दिल में भी जो है पाकीज़गी हो। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है जो शिर्क से भी पाक रहते हैं और पानी से हिस्सी तहारत हासिल करते हैं। हिस्सी तहारत पानी से हासिल होती है। ठीक है। और इसमें हर तरह की नजासत से जो है पाक साफ हो जाना आ जाया करता है। तो अल्लाह ताला शख्स को बहुत पसंद करता है जो तहारत की सिफत से मुत्तसिफ हो, मतलब तहारत का वो खास ख्याल रखता हो। मुतलक तहारत हमें किस किस चीज के लिए चाहिए होती है, नमाज के लिए चाहिए होती है, तवाफ के लिए चाहिए होती है, कुरान पाक की तिलावत करने के लिए चाहिए होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो है हमने इसको डिस्कवर कर लिया। अब ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये फरमाया है इस आयत में कि हैज एक नापाकी है, इसलिए अयाम हैज में क्या करो, अपनी बीवियों से परहेज करो, जब तक कि वो खूब पाक साफ ना हो जाए उनसे सोहबत ना करो। पाक हो जाने के बाद तुम्हें हर तरह से फायदा हासिल करने का इख्तियार है। ठीक। तो इसके साथ ही अल्लाह सुब्हाना व तआला ये फरमाना भी चाहते हैं कि सिर्फ इन लज्जतों में मुनहमिक होके ना रहो, बल्कि आखिरत की फिक्र भी करो, क्योंकि एक रोज तुम्हें अल्लाह ताला से मिलना है। लिहाजा क्या करो, बहुत तौबा करने वाले बनो और बहुत पाक साफ रहने वाले बनो। अब जो कुरान करीम में हैज की या पीरियड्स की या मंथली साइकिल, जो भी इसको नाम थे आप, कोई मुद्दत बयान नहीं की गई, बल्कि इसको आम तौर पर छोड़ दिया गया, उर्फ आम पर छोड़ा गया है। जिसमें अगर आप इमाम अबू हनीफा के नजदीक जो राय है वो पाते हैं, तो वो ये है कि यह मुद्दत कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक कम से कम एक रात दिन और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई हद मुकर्रर नहीं है। कुरान करीम ने हैज के अय्याम में सिर्फ सोहबत की ममानियत बयान फरमाई है। तो हैज के जो बाकी अहकामात है, मतलब नमाज ना पढ़ना, नमाज की कज़ा का लाजिम नहीं होना, रोजा ना रखना बल्कि फिर रोजों की कज़ा भी करना है, और कुरान मजीद के जो टेक्स्ट है उसको ना छूना, जो अल्फाज है खास तौर पर, फिर तवाफ ना करना,
اور اسی طرح سے پھر جو نفاس کے جو ہے وہ چیزیں ہم بھی ایکسپلور کر کے آ چکے ہیں، اور اس کی جو ہے مدت بھی اسی حساب سے ہے، ٹھیک ہے۔ نفاس کی جو آفٹر ڈیلیوری جو سیکریشن جاری ہوتی ہے، اب اس کی بھی ساری کی ساری جو ہے بلڈ سپاٹنگ کا ٹائم پیریڈ، اس کو بھی اس کے اوپر کوئی اسے چیز نہیں ہے کہ کوئی ٹائم پیریڈ ہے اسپیشلی۔ اور یہ خود بھی خواتین مجھے اپڈیٹ کرتی ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے جو ہے کسی کا 1 ویک چلتے ہیں، کسی کے 10 ڈیز، کسی کے 20 ڈیز، اور اس کے بعد دے آر فری، تو وہ نے پھر شاور لے کر غسل لے کے پراپرلی اپنی نمازوں کا آغاز یا اپنے روزوں کا آغاز کر دینا چاہیے۔ اس میں ایک اور چیز جو آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ جو عورت ہے ان ایام میں ہے، ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے تو یہ واضح کر دیا گیا کہ ان دنوں میں عورت کے پاس نہ جاؤ، ٹھیک ہے، طبی حیثیت سے بھی بتا دیا گیا کہ وہ صحت کی نسبت بیماری کے زیادہ قریب ہے، ٹھیک، اور ہسبینڈ کو بھی معلوم ہو گیا اس بات کا، کپلز کے اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا کہ اب کیا کیا ان کے لیے الاؤڈ ہے۔ اب جب انہوں نے جو ہے اس سچویشن کو فالو نہیں کیا کہ جو ہے وہ صحبت کر لی ہے، تو اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہمیں جو روایت ملتی ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جائے وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ ابو داؤد النکاح باب فی کفارہ من اتا حائضن، ٹھیک ہے، یہ اس میں ملتا ہے۔ پھر ہمیں نسائی میں بھی ملتا ہے، ترمذی میں بھی ملتا ہے، ابن باجہ میں بھی ملتا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور 1 دینار یا نصف دینار صدقہ دینے کا پھر اختیار ہے۔ تو یہ چیز جو ہے آپ کو بتانا ضروری تھی، وہ ہم نے پڑھ لی۔ اس آیت کا الحمدللہ سارا خلاصہ بھی ہم نے دیکھ لیا، اور اس کی تشریح بھی ہم نے دیکھ لی۔